बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है गज़ल और मेरी गज़ल। और आज इस गुफ्तगू के लिए मुझे दस्तयाब हुए हैं हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त, बहुत अच्छे शायर जनाब सज्जाद हुसैन साजिद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। शुक्रिया जी आपका। ये जो सिलसिला है सर हमारा गज़ल और मेरी गज़ल, इसमें हम गज़ल गो शुअरा से उनकी किताब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और पेश नज़र ये होता है कि ऐसे लोग जो ऐसी गज़ल कहते हैं या ऐसा शेर कहते हैं जो काबिल तवज्जो है, उनसे ये पूछा जाए या उनसे ये बात की जाए कि कारी और नक्काद का तो अपना तासुर है पढ़ने वाले की हैसियत से, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो लिखने वाले की हैसियत से, यानी इस तरफ से खड़े होकर जब आप अपनी गज़ल को देखते हैं तो ज़ाहिर है आपका कोई हदफ है, कोई मौजू के हवाले से कि किस तरह के मौज़ूआत का दायरा आपको पसंद है, किस तरह के असालीब आपको पसंद हैं, आप क्या चाहते हैं कि जब आप शेर कहें तो वो किस तरह का होना चाहिए। तो जो अपना हदफ है शायर का, उस हवाले से शायर से भी गुफ्तगू करनी चाहिए। तो अपने दोस्तों के लिए मैं ये बताऊं कि किताब है सर की, इसका उन्वान है नमूद, और कुछ अर्सा पहले ये मंजर आम पर आई है, गज़लों का मजमूआ है। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तो मुबारकबाद आपको इस किताब के छपने पर, बारे दिगर पहले भी मैं आपको पेश कर चुका हूँ ये। और सवाल वही है कि जब आप अपनी गज़ल कहते हैं तो उर्दू गज़ल की रिवायत में या उससे पहले जो फ़ारसी की गज़ल है वो भी आपके पेश नज़र है, तो क्या हदफ है आपका कि आप किसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और ये आपके साथ गुफ्तगू का सादत नसीब हो रही है मुझे। जो सवाल आपने किया है, ये आप जानते हैं कि तख्लीकार जब भी कोई तख्लीक करता है या गज़ल, ख़ुसूसन शायर गज़ल लिखता है, तो वो किसी प्लानिंग या मनसूबाबंदी के तहत नहीं होता। वो एक ख़ुदकार किस्म का अमल है जो शायर अंजाम देता है, और उसमें मतलब उसकी मतलब एहसास जो है, जो सोच रहा है, जो पहली लाइन आती है, फिर उसके बाद मेरा जो नज़रिया है शेर कहने का, वो ये है कि जो शेर का असलूब है वो बाद में आता है। ठीक है कि किस अंदाज में बात कही है, कैसे कही है। ठीक है। पहली बात यह है कि आपने क्या कहा है। ठीक है। यानी शेर में कुछ बात होनी चाहिए, कोई कहने की बात होनी चाहिए, और उसके बाद फिर अगली मंजिल जो है वो असलूब की आती है, शेरी जमालियात की आती है। तो मैं जब शेर कहता हूँ तो मेरे पेश नज़र यही बात होती है कि जब एक गज़ल स्टार्ट हुई या नज़म का आगाज़ हुआ, तो उसके बाद यही मेरे पेश नज़र होता है कि जो मैं चीज़ बयान कर रहा हूँ वो उसके पीछे कोई मकसदियत होनी चाहिए, और उसके बाद फिर अगला जो मरहला है कि उसको पूरी जमालियात के साथ, पूरी शेरी हुस्न के साथ अदा किया जाए। ठीक है, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि पहले आपके जहन में ख्याल उसका या उसका मौजू जो है वो होता है। जी। तो ज़ाहिर है जब आप बात करने के लिए सोचते हैं कोई बात कि भाई इस मामले पर बात करनी चाहिए इससे, तो कुछ ना कुछ तो दायरा उसका मुतय्यन होता होगा ना। मिसाल के तौर पे आप मतलब आपसे कोई कहे कि आप अपना पसंदीदा कोई मजमून लिखें या अपनी कोई पसंदीदा बात करें, तो बहुत से जो दुनिया में मौजूआत हैं उनमें से चंद मौजूआत का आप इंतखाब करते हैं। जी। आप समझते हैं कि ये वाला मौजू जो है ये मेरे दायरे से बाहर है, इस पर मैं बात करता हूँ। तो बतौर शायर के आपकी तरजीह क्या है मौजूआत में, यानी किस तरह के मौजूआत पर लिखना आप पसंद फरमाते हैं? जैसे आप जानते हैं कि गज़ल का जो मौजू है वो सिर्फ वो पुरानी रवायती गज़ल जो थी, गुल बुलबुल और इश्क मोहब्बत और कातिल और रुसवा के से काफ़ी अरसा हुआ है निकल चुकी है। जी। और ये गालिब से स्टार्ट हुआ और फिर हर दौर के शुअरा ने इसमें अपना हिस्सा डाला। तो गज़ल आजकल ज़िंदगी के तमाम मामलात के साथ मतलब वो डिस्कस कर रही है, और गज़ल में ज़िंदगी का हर मामला और हर पहलू जो है वो आ रहा है। तो मेरे पेश नज़र ज़ाहिर है गज़ल का जो बुनियाद है वो रोमांस है। ठीक है। और जो मतलब कि इश्क व मोहब्बत की बात है वो गज़ल का एक बुनियादी जौहर है। लेकिन जो बात अगर आपने कोई माशरती बात करनी है, कोई सियासी हवाले से कोई बात करनी है, तो उसमें भी ज़रूरी है कि वो नाराबाजी या किसी सियासी स्लोगन की शक्ल इख्तियार न कर जाए, बल्कि उसमें भी वो शरीयत और वो
مطلب کہ ایسے انداز میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثال ہے ہمارے سامنے فیض احمد فیض، کہ انہوں نے انقلاب اور رومانس کو آپس میں کس انداز میں آمیخت کیا. بالکل تو میں بھی میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ بات جو بھی آپ کریں، آپ ظاہر بندہ انسان جو ہے وہ اس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے کے معاملات سے، اس کے مسائل سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. عشق و محبت کے علاوہ اور بھی جیسے کہ کہا گیا کہ غم ہیں اور بہت سارے غم ہیں، غم روزگار ہے. تو اس حوالے سے لیکن بات جو کہی جائے وہ شریعت میں کہی جائے. ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہاں بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر. ظاہر ہے وہ اسلوب تو آپ کو ہاں جی اگلے دن کہیں پہ میں نے دیکھا کہ جو ظفر اقبال صاحب ہیں اس دور کے ظاہر ہمارے جی بہت بڑے شاعر ہیں، اور جی وہ بھی کہیں فرما رہے تھے کہ جو غزل، اور اکثر فرماتے رہتے ہیں، یہ بات ان کی عام ہے کہ وہ یہ غزل جو ہے یہ محبت اور چھیڑ چھاڑ کی شاعری ہے. جی تو آپ نے بھی وہی بات فرمائی کہ بنیادی طور پر رومانٹک شاعری ہے. تو کیسے اس رومانس میں پھر ساری دنیا سمٹ آتی ہے؟ اگر وہ بنیادی طور پر رومانس کی یا محبت کی شاعری ہے جی تو پھر دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری دنیا کی جو موضوعات ہیں وہ اس میں سمٹ آتے ہیں. جی تو اس ایک محبت کے دائرے سے یہ ساری چیزیں کیسے نکلتی ہیں یا اس میں کیسے شامل ہوتی ہیں؟ جی محبت مطلب کہ کائنات کا میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی ایک جو جوہر ہے وہ ہے ہی محبت. محبت کے ذریعے یہ معاشرے جو ہیں یہ زندہ ہیں، اور محبت کی بنا پر یہ کائنات تخلیق ہوئی. اور اس میں ظاہر ہے محبت، آپ محبت کی جو بھی بات کریں، جو بھی اس میں محبت کا اور دل سوزی کا عنصر ہو تو وہ پھر شاعر کی وہ ظاہر صلاحیت بھی اس میں آ جاتی ہے. تخلیق کار کس لیول کا ہے، اس کا کیلیبر کیا ہے، وہ بھی آ جاتی ہے. تو کسی بھی بات کو، کسی بھی موضوع کو اس انداز میں کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ میں وہ پوٹینشیل موجود ہے تو اس کو محبت کے انداز میں، تاکہ وہ فوراً یہ محبت جو ہے اس انداز سے کئی بات جو ہے فوراً دل پہ اثر کرتی ہے. اس میں وہ گداز اور وہ نرمی اور ملائمت ہوتی ہے کہ جو کرتی ہے. تو یہ تو ہو گیا موضوع کا معاملہ، جی وہ ظاہر آپ کی پہلی ترجیح ہے، وہ آپ نے چن لیا. جی اب جب آپ اسے بیان کرنے لگے ہیں تو جو اسالیب ہیں ان میں سے آپ کے پسندیدہ اسالیب کیا ہیں؟ یعنی کس طرح سے جمالیاتی دیکھیں، ایک تو یعنی ہر شاعر جو ہے، جی یعنی آپ عدم کو دیکھیں، آپ فیض کو دیکھیں، آپ سراج الدین ظفر کو دیکھیں، آپ غالب کو دیکھیں، آپ میر کو، مطلب جتنے بھی ہم ایسے سامنے نام آتے ہیں، جی سب نے ہی کسی نہ کسی اسلوب میں لکھا ہوا ہے اور سب محبت کی بات کر رہے ہیں. جی لیکن پھر بھی پہچانے تو جاتے ہیں نا کہ یہ اور طرح سے لکھ رہا ہے، یہ اور طرح سے لکھ رہا ہے. جی تو اس میں پھر آپ کی اپنی ترجیح جو ہے وہ عام طور پر کیا ہے؟ یعنی کس طرح کا اسلوب آپ کو پسند ہے اپنے لیے؟ اچھا، مجھے ویسے پسند تو ہے کہ اس میں جو اسلوب ہے اس میں سلاست ہونی چاہیے اور ابلاغ پہلی شرط. ایک طرف آپ غالب کو پسند کرتے ہیں اور جی دوسری جی طرف سلاست کو. وہی بات کہنے والا ہوں. جناب جی غالب ظاہر مطلب کہ میرا پسندیدہ شاعر ہے، ہر دور میں پسندیدہ شاعر ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہ میں پسند کے اعتبار سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں ایسا لکھ سکوں، لیکن میرا ذاتی اسلوب ایسا ہے. شاید غالب سے متاثر ہونے کا یہ اثر ہے، یا کہ میں جو بات جو ہے وہ اس انداز میں آسانی اور سلاست کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، یہ میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن میری پسند یہ ہے کہ وہ جو بات کہی جائے وہ پوری سلاست کے ساتھ، پورے ابلاغ کے ساتھ اور پوری تاثیر کے ساتھ اس انداز میں کہی جائے. کیا اچھی بات میرا ہے، ذاتی شعر یہی ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر جو باتیں کرتے ہیں لوگ شاعری کے بارے میں یا اپنے یا شاعری کے معیار کے بارے میں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی شاعری کو جسٹیفائی کرنے والے جو معاملات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. یعنی ایسے اصول، ایسے معیار بناتے ہیں جن میں اپنی شاعری جسٹیفائی ہو. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا آپ لکھتے ہیں وہ آپ کا لکھنا ہے، لیکن جو آپ کی پسند اور آپ کے سامنے جو معیار ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو کون سا شاعر مثلا سلاست میں لکھنے والا، مثلا مومن کو پسند کرتے ہوں گے آپ، یا میر کو، یا جی میر، مومن. اس کے بعد زیادہ پسندیدہ میرے جو شاعر ہیں بعد کے جو نسل ہے اس میں وہ فیض ہیں، فراز ہیں، عدم آپ نے ذکر کیا. عدم، یہ عدم جس انداز میں انتہائی بہت بڑی بات، انتہائی سلاست کے ساتھ کہا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ بہت روانی بہت ہے عدم کے، روانی ہے. اور باقی غالب کا ایک اپنا رنگ ہے.
اور ذرا مشکل کے ساتھ وہ جو ہے نا غالب باقی شاعری جو ہے جو فوراً سمجھ آ جائے اس کا مزہ اس طرح آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے انگور آ جائیں اور آپ کھا لیں فوری طور پر. ایسے ہی ایسے. غالب کا اس طرح ہے کہ جس طرح ناریل کو پہلے آپ توڑنا پڑتا ہے اچھا اور اس کے بعد اس کے یہ مطلب خوش ذائقہ مشروب کیا سے کیا آپ بات ہے، لطف اندوز ہوں. کیسی اچھی بات ہے. یہ ستاز میں وہ غالب کا اپنا ایک مزہ ہے. ایسے وہ بنا بنایا جو ہے پیکیج وہ دستیاب نہیں ہے. ہاں آپ کو پہلے غالب جو کاوش ہے کرنی پڑتی ہے. غالب کے اسلوب میں ایک یہ خاص بات جو ہے کہ وہ قاری کو انوالو کرتا ہے، بالکل. یعنی قاری اپنی قوت فکر کو استعمال کر کے غالب کو سمجھتا ہے. یعنی کچھ کام جی اپنی تخلیقی عمل کا اس نے قاری کی ذمہ بھی قاری کی لگایا ہوا ذمہ ہے. بھی لگایا ہوا ہے. بہت اچھا. جی بہت یہ اچھی بات. ہاں اس انداز سے تو دونوں اسلوب جو ہیں ان کے اپنے اپنے حسن ہیں اور اپنے اپنے ان کے مطلب کہ ہیں. تو اپنے کچھ شعر عنایت کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے شعروں میں کیسے متشکل ہوتی ہیں. جی میں اپنی ایک غزل جی پیش بسم کر اللہ. سکتا ہوں. ایک بسم اللہ. غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی کرن کوئی جگنو کوئی دیا نہ ملا، سبحان اللہ. کوئی کرن کوئی کوئی جگنو کوئی دیا نہ ملا، سیاہ شب میں کہیں سے بھی حوصلہ نہ ملا. کیا بات ہے. کیا سیاہ بات ہے. شب میں کہیں سے بھی حوصلہ نہ ملا، حوصلہ نہ ملا. اور کہاں تھی تاب سماعت زمانے والوں کو، واہ. کہاں تھی تاب سماعت زمانے والوں کو، بھلا ہوا کہ مجھے حرف مدعا نہ ملا. کیا بات ہے. بھلا ہوا کہ مجھے واہ واہ. حرف مدعا نہ ملا. سبحان اللہ. اور شعر سنیں جی کہ میں اس کی چاہ میں اس سے بھی بے نیاز ہوا. سبحان اللہ. میں اس کی چاہ میں اس سے بھی بے نیاز ہوا. اب اس کے بعد برابر ہے وہ ملا نہ ملا. نہ ملا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد برابر ہے وہ ملا نہ ملا. سبحان اللہ. اور شعر توجہ فرمائیے گا. بلا کا حبس تھا میں نے عجیب چال چلی. کیا بات. بلا کا حبس تھا میں نے عجیب چال چلی، دیا جلایا تو جھونکے کو ایک بہانہ ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلا کا حبس تھا میں نے عجیب چال چلی، دیا جلایا تو جھونکے کو ایک بہانہ ملا. واہ کیسی لطیف بات. میرا علاج، آخری شعر ہے، میرا علاج میں التفات ہے اس میں. واہ. میرا علاج میں التفات ہے اس میں، میرے طبیب کوئی دوسری دوا نہ ملا. سبحان اللہ. میرے طبیب کوئی دوسری دوا نہ ملا. واہ واہ کیسا چاہیے. تو بہت جلدی ختم ہوگی غزل. تو اور سنائیے. اور نعت کہنے میں بھی آپ کا ایک خاص سٹائل ہے، ایک ملکہ ہے آپ کو. نعت سنا ہے. نعت سنا دیجیے یا کچھ شعر نعت کے اور ایک دو غزل کے شعر بھی سنائیے تاکہ کچھ اور جو ضیافت ہے وہ ہو ہمارے سننے والوں کے لیے. عیاں ہے جلوہ حق چار سو مدینے میں. واہ. عیاں ہے جلوہ حق چار سو مدینے میں، رواں ہے باد کرم کو بکو مدینے میں. سبحان اللہ. اور یہ آرزو ہے کہ مجھ پر یہ وقت بھی آئے، واہ. کہوں میں نعت تیرے روبرو مدینے میں. کہوں میں نعت تیرے روبرو مدینے میں. کیا بات. اور شعر ملاحظہ ہو. میں منتظر ہوں کبھی کوئی آشنا مجھ سے، میں منتظر ہوں کبھی کوئی آشنا مجھ سے، کہے بطرز تعجب کہ تو مدینہ. سبحان اللہ. میں منتظر ہوں کبھی کوئی آشنا مجھ سے، سبحان اللہ. کہے بطرز تعجب کہ تو مدینے میں. بطرز تعجب. سبحان اللہ. میرا وجود اتارا گیا اٹک میں مگر، میرا وجود اتارا گیا اٹک میں مگر، اٹک گیا دل آشفتہ خو مدینے میں. سبحان اللہ. اٹک گیا دل آشفتہ خو مدینے میں. کیا بات ہے. اور میں جس جگہ بھی رہوں میرا دھیان رہتا ہے، کبھی نجف کبھی کربل کبھو مدینے میں. کبھی نجف کبھی کربل کبھو مدینے میں. اور وہاں حقیر بھی پہنچے تو معتبر ٹھہرے، سیاہ روح بھی ہوئے سرخ روح مدینے میں. سیاہ روح بھی ہوئے سرخ روح مدینے میں. اور متع پھرونا زخم جگر لے کے در بدر ساجد، پھرونا زخم جگر لے کے در بدر ساجد. یہ چاک وہ ہے کہ ہوگا رفو مدینے میں. یہ چاک وہ ہے کہ ہوگا رفو مدینے میں. اور غزل کے چند اشعار اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مسافت بے جہت ہے راہ پہچانی نہیں جاتی. کیا بات. مسافت بے جہت ہے راہ پہچانی نہیں جاتی،
کتاب زندگی کی تشنا عنوانی نہیں واہ جاتی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور کیا بات، تغزل دم بخود مضمون بے دم لفظ ساکت ہیں، سبحان اللہ، سبحان تغزل دم بخود مضمون بے دم لفظ ساکت ہیں، تیرے آگے نگاہ فن کی حیرانی نہیں سبحان جاتی، اللہ، سبحان اللہ، تیرے آگے نگاہ فن کی نگاہ فن کی حیرانی نہیں، حیرانی نہیں کیا جاتی، بات ہے، کیا بات، زمیں پہ ڈھیر ہے زامعانہ میرے قبیلے کا، واہ، زمین زمیں پر پہ ڈھیر ہے زامعانہ زامعانہ میرے میرے قبیلے کا، مگر ایسے میں بھی اس کی رجز خانی نہیں جاتی، مگر ایسے میں بھی اس کی رجز خانی نہیں، رجز خانی نہیں جاتی، واہ واہ اور واہ، خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، سبحان اللہ، خرد کہتی ہے دل ہے التفات حسن کا طالب، یہ جس کی بات اپنے گھر میں بھی مانی نہیں جاتی، واہ 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 واہ، کیا محاورہ استعمال، خرد سبحان کہتی اللہ، ہے دل ہے سبحان اللہ، التفات حسن کا طالب، کیسا رہا ہے، واہ یہ واہ جس واہ، کی بات اپنے اپنے گھر میں بھی مانی نہیں جاتی، اور مگتا ہے جی اگا لیتا ہے ہر اچھی زمین میں فصل شیروں کی، واہ، اگا لیتا ہے ہر اچھی سی زمین میں فصل شیروں کی، تیرے اندر سے ساجد خوئے دہقانی نہیں جاتی، کیا تیرے بات ہے، اندر سے ساجد کیا بات ہے، خوئے دہقانی واہ واہ نہیں واہ، جاتی، کیا بات، وہ جو بات میں کہنے والا تھا آپ نے خود ہی اپنے بارے میں کہہ دی جی کہ ایک ایسی معروف زمینیں ہیں، اور ہم عام جانتے ہیں جی عام طور پر جو یہ ہاں، بڑی مشہور معروف، سر خسرو سے ناز کج کلاہی چھن بھی جاتا ہے، کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی، سلطانی نہیں جاتی، تو مطلب یہ ذرا عمومی، لیکن آپ نے کیسے اچھے شعر معروف زمین میں اچھا شعر نکالنا، ظاہر ہے وہ ایک کاوش کا طالب ہوتا ہے اور آپ کے ہاں وہ موجود ہے، کیسے اچھے شعر آپ نے سنائے۔ یہ فرمائیے کہ یہ تو کتاب آ گئی اب آپ کی، جی اور ایک حد تک آپ نے جو کچھ اس پہلے لکھا تھا وہ کتاب میں شامل کر دیا، تو ظاہر جب ایک کتاب آ جاتی ہے تو اس کے بعد عام طور پر جو شاعر ہے وہ اگلی منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو آپ نے بیان کرنا تھا وہ اس میں کر دیا، تو اگلے منطقے آپ کے شعروں کے کیا ہوں گے موضوعات کے اعتبار سے یا سلیب کے اعتبار سے، یا اسی کو مستحکم کرنے کی کاوش میں ہوں گے آپ اگلی منزلوں پر؟ جی میں نے اس کتاب میں اپنا اسلوب اور اپنا نظریہ شعر تقریباً واضح کر دیا ہے، اور میں اسی کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جو آگے اس کے علاوہ جو غیر مطبوع غزلیں میرے پاس ہیں میں نے لکھی ہوئی جی، ہیں، وہ اسی طرز کی اور اسی نظریہ سخن جو ہے اس کو پرموٹ کرتی ہوئی ساری غزلیں ہیں، اور میں نے جو ایک فن کے بارے میں شعر کے بارے میں جو سوچا ہوا ہے اس انداز میں ہی میں چلنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے درمیان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مختلف جی جی ظاہر ہے، انسپائریشنز جی آتی جی رہتی ہیں، مختلف وہ ساری وہ ایک فطری عمل ہے، جی، وہ شامل ہوتا رہتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو میں نے جو ایک اپنا ایک نظریہ فن کیا ہوا ہے، کہ ساتھ ہی میں مطلب کہ اس انداز کا کہ شعر کو زندگی کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، یہ جی، میرے زندگی کا کہ کوئی شعر آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے جو زندگی سے جڑا ہوا نہ ہو؟ جی بعض اوقات صرف شعر برائے، جیسے ایک یہ بات ہے بہت ظاہر آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ لمبی بات ہے، جی جی، کچھ نہیں آپ لمبی بات کر دیں بے شک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ظاہر ہے یہ مطلب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب ہے، اور یہ بات ہم کرتے بھی رہتے ہیں، جی لیکن دوسری طرف سے ہو کر بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی شعر ایسا ہو سکتا ہے جو زندگی سے جڑا ہوا نہ ہو، مثلا آپ کوئی بھی بات کریں، جی کوئی نہ کوئی جڑت تو اس کی زندگی سے ہوتی، جی جی، یعنی میری مراد یہ ہے کہ زندگی کے مسائل سے، ٹھیک ہے، جی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ صرف شعر برائے شعر یا صرف مطلب ذہنی تعیش کا وہ باعث نہ ہو، بلکہ اس میں مطلب کہ ذہنی تعیش آپ نہیں سمجھتے کہ آدمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، کسی حد تک ہو سکتا ہے دیکھیں نا، ذہنی اب ذہن ہے بلکہ وہ فراغت چاہتا ہے، جی سرشاری چاہتا ہے جی جی نا، مطلب جس کو کام و دہن کا تعیش نہیں مل جی رہا، جی ٹھیک ہے، جسے باقی عیاشی نصیب نہیں ہے، لیکن وہ ذہنی تعیش بھی نہ کرے، وہ ضروری ہے، مطلب شعر کا پہلا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندے کے اندر مسرت کتنی پیدا ہاں کرتا ہے، ایک راحت کتنی، اور اس کے جی، سکون کتنا نہیں کرتا ہے، تعیش لیکن اگر ہاں، دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں، تعیش بھی آ جائے اور کوئی کام کی بات بھی مل جائے، تو وہ مطلب یہ دونوں اگر چیزیں اکٹھی ہو جائیں نہیں یہ تو نور و نلا نور ہے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، نور ہے، یہ تو جی ٹھیک ہے، لیکن جی فرض کریں کوئی آدمی ایسا ہے جی جس کی ایسی توفیق نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی جسے ہم بات سمجھتے ہیں، جی کوئی بہت فلسفیانہ نہیں، اس پہ تفکر کوئی ہے، یہ وہ ہے، قدغن نہیں لگائی جا سکتی، یہ ہاں اپنی میں بات کر رہا ہوں، وہ شاعری جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے طور پر
ٹھیک کر رہا ہے. تو میں اصل میں دوسری طرف سے بھی ہو کے جو کہ اب نوجوان ہیں ہمارے بہت سے لکھنے والے یہ جی ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے وہ اس طرح کا نہیں کر رہے جی. اور اعتراض کرتے ہیں. کبھی ان کی طرف سے بھی ہو کے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے. نہیں یہ شاعری ایک میں کام ہے. یہ جو ہے وہ ظاہر افراد و تفرید کے پہلو ہوتے ہیں. یہ جب زندگی کے مسائل والی میں نے بات کی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے, وہ اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں آنی چاہیے. وہ شعریت اور وہ مطلب تغزل اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو برقرار رکھ کر اگر کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے اور ایک فطری رو کے ذریعے آ رہی ہیں, باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے, جیسے میں نے پہلے آغاز میں کہا کہ شاعری نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ مؤثر شاعری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو چیز بھی آپ بیان کر رہے ہیں بہتر ہے کہ وہ زندگی کے مسائل سے ہو. اور باقی جو میں کہوں سب سے پہلا جو وظیفہ ہے شعر کا وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک فرحت اور مسرت کی جو لہر دوڑاتا ہے. وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی بندے پہ یعنی اس کا انحصار نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ہیں کہ عمر میں ہیں, میں ہوں ایک جی عمر میں ہوں, جی عمر کا بھی ہمارا اپنا ایک مسئلہ ہے. اپنا ایسے بچے کا کھلونا ٹوٹ جائے, جی گم ہو جائے, جی وہ اس کے لیے مسئلہ ہے بہت بڑا. بہت بڑا مسئلہ ہے. 16 سال کا بچہ نوجوان جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے, 18 سال کا کر رہا ہے, 22 سال کا 20 سال کا کر رہا ہے, جی تو وہ تو اپنا مسئلہ بیان کرے گا. ہو سکتا ہے اس کا وہی مسئلہ ہو جو وہ بیان کر رہا ہو. جی جی. تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ بھئی ہمارے والا مسئلہ بیان کرو, یہ کچھ زیادہ نہیں آپ سمجھتے اس کو؟ نہیں یہ ایسی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. ہاں ایسی ہر بندے ابھی 13 سال کی غالب عمر میں غالب نے اگر بیدل کے اتباع میں بڑے مسائل پر بات کر دی ہے جی تو ٹھیک ہے, ظاہر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ, لیکن ایک بندہ غالب نہیں ہے فرض کرے جی تو وہ تو اپنے مسئلے بیان کرے گا تو ان کو بھی گنجائش دینی نہیں چاہیے. بالکل دینی چاہیے. ہاں. جو کسی کے مسئلے ہیں, چاہے کسی کا رومانس مسئلہ ہے, چاہے کسی کا روزگار مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کو پوری شریعت کے ساتھ لے کے آنا چاہیے. تمہاری نیم نگاہی بھی ایک مسئلہ ہے. جی 1000 ایسے مسائل ہیں جن کا حل کوئی نہیں. جی بالکل. کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں مسائل مسئلے والی اگر چاہیں تو میں غزل بھی. ہاں جی سنائیے بسم اللہ جناب. سکوں کی بے ثباتی مسئلہ ہے, سکوں کی بے ثباتی مسئلہ ہے, ازل سے کائناتی مسئلہ. سبحان اللہ. ازل سے کائناتی مسئلہ ہے. بابا. اور آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے جناب. نہیں ہے اس سے کوئی بھی تقاضا, نہیں ہے اس سے کوئی بھی تقاضا, محبت میرا ذاتی مسئلہ. سبحان اللہ. محبت میرا کیا ذاتی مسئلہ ہے. ادھر دل کی نزاکت درد سر ہے, ادھر دل کی نزاکت درد سر ہے, ادھر دل کی نزاکت درد سر ہے, ادھر بے احتیاطی مسئلہ ہے. بے احتیاطی مسئلہ ہے. اور خدا را مت سناؤ چاند کسے, اب ایک نیا مسئلہ آ گیا. خدا را مت سناؤ چاند کسے, یہاں تو ایک چپاتی مسئلہ ہے, یہاں تو ایک چپاتی مسئلہ ہے. جنوں کی کم نمائی سانحہ ہے, جنوں کی کم نمائی سانحہ ہے. خرد کی بے بساطی مسئلہ ہے, خرد کی بے بساطی مسئلہ ہے. اور غم دوراں غم جانا غم جاں, غم دوراں غم جانا غم جاں, حیات ایک سے جہاتی مسئلہ. سبحان اللہ. حیات ایک سے جہاتی مسئلہ. 3 ڈائمینشنل. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. حیات ایک سے جہاتی مسئلہ. جی مسئلے ظاہر ہے, ہر عمر کے اپنے مسئلے ہیں, ہر دور کے اپنے مسئلے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں ساجد رحیم صاحب, ان کو وہ شعر ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہر عمر کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. اصل میں نا بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو بنیاد ہے آپ کی بات میں وہ یہ ہے کہ یعنی مسئلہ بنانا چاہیے کسی شے کو. جی مسئلہ یعنی کسی شے کا مسئلہ بندے کا ہونا چاہیے, یعنی اس سے سرسری نہ گزرے. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو واقعتاً اپنا مسئلہ سمجھیں. مسئلہ کا مطلب ہے سوال, اور اس سوال پہ اس پر سوچیں, اسی انداز میں بیان کریں, خوبصورتی سے نیریٹ کریں آپ. ایسے بہت اچھا آپ نے وقت عنایت فرمایا, بہت اچھی باتیں آپ نے کی, بہت اچھے شعر آپ نے سنائے. آپ کی شاعری کی اور بہت سی جہات ہیں جن سے آپ کا دوست, آپ کا نیازمند ہونے کی حیثیت سے میں واقف ہوں, تو کبھی ان حوالوں سے بھی آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ آپ کے منصوبے ہیں وہ بھی میرے پیش نظر ہیں, آپ کے پیش نظر ہیں, تو ان پر بھی کبھی آپ سے بات کریں گے, کبھی ان کی تکمیل ہو. نعت آپ کا خاص حوالہ ہے, ایک پورا جو علاقہ ہے, ایک پورا جو سلام آپ کا خاص حوالہ ہے. تضمین آپ نے غالب کی ہوئی ہے, پوری کتاب آپ کی وہ منتظر اشاعت ہے, وہ بھی آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ نے اپنے شہر میں رہ کر اپنے بہت سے بعد میں آنے والے نوجوانوں کی تربیت کی ہے, جو اور ایک بہت بڑا سکول پیدا کیا ہے شاعروں کا, بہت اچھا کہنے والوں کا. تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے, اس کے حوالے سے بھی کبھی آپ سے بات کریں گے. تو آپ کی شخصیت کی یہ ساری جہات ہیں, آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور ہمارے دوست جو ہیں
ان کے سامنے ہم ایسے دوستوں کو، ایسے اپنے جو لکھنے والے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں ادب کے میدان میں، ان سے گفتگو کا سلسلہ اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو عام طور پر لائم لائٹ میں نہیں ہیں، ایسے لوگ جو گوشہ نشین ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں، وہ ان سے واقف ہوں. لوگ ان کے کام سے تو واقف ہیں لوگ، لیکن ان کے جو جہات ہیں شخصیت کی، ان سے واقف ہوں. تو آپ کے وقت عنایت فرمایا، بہت شکر گزار ہوں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو جناب سجاد حسین ساجد کی یہ باتیں اور ہمارا یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کرنا پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ جی آپ کا.